अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान आयशा आरिफ। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। एक बार फिर किस्सा ख़वानी पॉडकास्ट में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे साथ आज जो गेस्ट मौजूद हैं वो लेक्चरर हैं, कंसल्टेंट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं। हुमैरा, अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल गुड। सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आप हमारे पॉडकास्ट में आई और थैंक आपने यू। हमें अपना कीमती वक्त दिया। हुमैरा, सबसे पहले तो आप हमें अपने बारे में बताइए कि आपने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट की? जैसा कि आप पहले ही बता चुकी हैं कि मैं करंटली लेक्चरर भी हूँ जी। और साथ ही साथ मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। हुँ। पहले अगर मैं ये बताऊँ तो मैं बेसिकली हम मोहम्मद एजेंसी से हैं और सही। आपको पता है कि पेशावर में रहना हुँ। और हमारे जैसे कबायली लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, हुँ। लेकिन माई जर्नी वॉज वंडरफुल, बहुत ओके। अच्छी जर्नी थी। सही। हमारे यहाँ पर इतना रुझान नहीं होता लड़कियों की पढ़ाई का, हुँ। वो ज़्यादातर घरेलू कामों में मसरूफ़ रहती, वो भी बहुत ज़रूरी हैं, सही। हम उनको नीचे नहीं, उनको पुट डाउन नहीं कर सकते। हुँ। लेकिन मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे वालदैन और स्पेशली मेरे चचा, जी। उन्होंने जो मुझे मोटिवेट किया आगे पढ़ने सही। के लिए, मेरे शौक़ को देखा सराहा। सही। तो एक्चुअली मेरी 2 डिग्रीज़ हैं, जी। पहले साइंस मैंने ज़ूलॉजी की, ठीक उसके है। बाद मैं अपने शौक़ पे आई जो सही। कि लिटरेचर से है, हुँ। साइकोलॉजी लिटरेचर, सही। वो मैंने किया। और इसी तरह मैंने अपनी जर्नी स्कूल से शुरू की क्योंकि मुझे खुद ही पर्सनली मुझे पसंद है यूथ के साथ रहना, काम सही। करना, और उसी में स्कूल में काम करते हुए हुँ। मैं मेरी साइड एक्टिविटी ये होती थी कि यूथ साइकोलॉजी पे उस पे काम करती थी। ठीक। उसके बाद मैंने एडवर्ड्स कॉलेज ज्वाइन किया एज सही। एन इंग्लिश लेक्चरर, हुँ। करंटली मैं उधर ही हूँ। हुँ। पीसीएफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं एज अ जनरल सेक्रेटरी काम कर रही हूँ ठीक। क्लाइमेट के हवाले से। सही। इसी तरह मैंने फेलोशिप्स की हैं, अभी हुँ। यूएनडीपी का जो प्रोजेक्ट है सही। हमारे पास यंग लॉयर्स के लिए, जी, जी। उस पे मैं काम कर रही हूँ। ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट फील्ड्स जो अभी मैं काम करी, और इसमें अगर मैं कहूँ हुँ। तो मेरी मदर का बहुत सपोर्ट है और दैट्स मेरे गुड। फादर जी। हमारा मुआशरा ऐसा है कि औरतों के ज़हन में एक चीज़ बन गई मर्द, हुँ, ठीक है? मर्द तो वो होता है कि वो हमारा आसरा होता है, जी, ठीक है? घर वाला भी होता है, साथ में अगर आप अपने बाप को देख लें तो बेटियों के लिए तो सबसे बड़ी बात है कि उनके लिए बाप का एक बहुत बड़ा रोल होता है। बिल्कुल, तो आजकल मैं ये देख रही हूँ बीइंग अ फीमेल, यस, मतलब वी आर बोथ या वी आर टॉकिंग अबाउट बीइंग अ फीमेल, में देख रही हूँ कि उनमें एक चीज़ डर बैठ गई है, वो है मर्द। हुँ, कि भाई ये मर्द है, पता नहीं ये हमारे साथ आगे चल के क्या करेगा। इस किस्म की ना चीज़ें उनके ज़हन में बैठ गई हैं, जो कि मुझे लगता है कि सही नहीं है कुछ हद तक, क्योंकि सारे मर्द एक जैसे नहीं हुँ, होते। जिस तरह सारी औरतें एक जैसी नहीं होती, हमारे दिमाग में वो चीज़ बैठ गई है। तो बिल्कुल, हमारी जो बच्चियाँ हैं या हमारे जो मुआशरे की बच्चियाँ हैं, वो चीज़ कहती हैं कि बस इससे आगे नहीं जाना। यानी वो उनकी चीज़ में वो चीज़, मतलब शादी वग़ैरह, वो हुँ। उस तरफ से वो नहीं सोचती। ऐसा क्यों है? मतलब बेसिकली अगर मैं ये कहूँ, मैंने आपसे कहा ना, हम जनरलाइज़ करते हैं। हुँ। हमारी कौम हर चीज़ जनरलाइज़ करके बताती है। सही। कोई बुरा है तो हम बस कह देते हैं ये बुरा है। हुँ। नहीं, आप इंसान को इंसान की तरह एक्सेप्ट करें। बिल्कुल। जैसे मैंने कहा है कि हुँ। बहुत सी जगह, अगर मैं अपनी ही, हम पेशावर की बात बैठे हुए हैं यहाँ पर हुँ। प्रोग्राम करें तो हम अपने ही केपी की बात करते हैं। सही। तो अगर हम पश्तून सोसाइटी में देखें तो हम हुँ। कहते हैं स्वरा, जो बहुत हुँ। एक बड़ा नाम है और इसका बहुत हम पर इम्पैक्ट भी है। बिल्कुल। लेकिन हर घर में तो ये नहीं होता, हर हुँ। ख़ानदान में भी ये नहीं होता। बिल्कुल। आजकल मैं जो देख रही हूँ, और इस बात में मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे जो ये पश्तून मर्द हैं, ये हुँ। अपनी बेटियों को बहुत सराहते हैं, बिल्कुल। बहुत प्यार करते हैं, हुँ। पढ़ाते हैं, आगे देखना चाहते हैं। जैसे मेरे अपने फ़ादर, हुँ। मैं अब अगर आपके सामने यहाँ बैठी हूँ और इतनी चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ तो हुँ। है ना, मेरे मेरे भी बिल्कुल। भाई हैं, मेरे बिल्कुल। भी अब्बू हैं, चचा हैं, तो वो बिल्कुल। जो है मर्द, हुँ। तो हमारे एक आध चीज़ को हम अगर देख लें हुँ। सोशल मीडिया हुँ। पे, हम उसका इतना हवा बना लेते हैं और उसको हुँ। इतना जनरलाइज कर देते हैं हुँ। कि हर चीज़ पर थोप देते हैं बिल्कुल। कि आपने ये जो मर्द का कह दिया, इसने ये जुल्म किया है। हुँ। तो अगर आप देखें फॉर एग्जांपल, औरत शादी करके आती है तो हुँ। उसको अपने शौहर से इतना डर नहीं लगता जितना सास से लगता हाँ, ये बात भी है। है। सही। तो वो सास कौन है? औरत है ना। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो वो एक औरत है। अच्छा, फिर हम कहते हैं कि मर्द, ज़रा आप ये बात समझें और अपने घर को देखें, छोटी-छोटी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें हुँ। कि अगर पोता-पोती है एक दादी के लिए, हुँ। तो दादी के अल्फ़ाज़ ये होते हैं कि ये जो खाने में जो बोटी है या अच्छा खाना है, ये पोते के लिए रखें। हाँ। ये तो घर में है। हुँ।
تو اب آپ بتائیں ڈسکریمنیشن دادا نے کی, ڈسکریمنیشن باپ نے کی, یا ایک عورت نے کی؟ تو وہاں پر جو ڈسکریمنیٹ, پھر مرد آٹومیٹیکلی دیکھ رہا ہے نا, مرد ہے عورت ہے, وہ آبزرو کرتے ہیں اور وہ دیکھتے رہتے ہیں. جب وہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ آ جاتی ہے کہ بھئی اچھا میری ماں یا میری دادی وہ ایسے ٹریٹ کرتی تو وہ ویسے ٹریٹ کرتا ہے. آپ کے پاس پہلے سے تھرو لائک بینگ اے سائیکالوجسٹ بھی اگر میں اس بات کو دیکھوں تو کبھی بھی آئی واز اسٹڈنگ اے ریسرچ پیپر, اور پھر اس پہ میں نے جو تھی پریکٹیکل ریسرچ بھی دیکھی. تو اس میں وہ بچوں کو جو تھا پوائزن لیس, جو جتنے بھی سرپنٹس تھے, بڑے بڑے سانپ تھے, ان کو چھوڑ دیا, اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو تھا وہ بٹھایا ہوا تھا, اور ان کے پیرنٹس کو ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے ان کے پیرنٹس کو ساتھ کھڑا کروایا اور کہا کہ آپ بالکل بے غم رہیں, اپنی پریٹینڈ کریں کہ آپ باتیں کر رہے ہیں اور اپنے بچے کو دیکھیں. تو ایکچولی میں اس کا رزلٹ کیا تھا کہ جب سانپ کو بچے دیکھ رہے تھے نا کہ وہ رینگ رہا ہے, ان کے لیے ایک نئی چیز تھی, 2-3 سال کا بچہ, اس کی میں بات کر رہی ہوں نا, جس کو نہیں پتا ہوتا کہ سانپ کیا ہے یا یہ جانور, تو وہ پہلے اپنے پیرنٹس کو دیکھ رہے تھے. اس کے بعد جب پیرنٹس نے کچھ نہیں کیا تو انہوں نے سانپ کو ہاتھ لگایا, پھر وہ ہنس رہے تھے, وہ کھیل رہے تھے, وہ لگا رہے تھے ہاتھ. تو بعد میں جب وہ پیرنٹس تھوڑا ڈر رہے تھے, لیکن ان کو ان سائنٹسٹ نے کہا کہ نہیں آپ نے نہیں ڈرنا, کیونکہ بچہ جب بھی کچھ کرتا ہے تو وہ پیرنٹس کے رسپانس کو دیکھتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اگر وہ چولہے کو بھی ہاتھ لگا رہے تو پہلے پیچھے دیکھ رہا ہوگا کہ میرے پیرنٹس جب آپ سر ہلاتے نہیں یا آپ آواز لگاتے ہیں تو وہ پیچھے ہوتا ہے اور وہ ڈر جاتے ہیں. اصل میں وہ ہاتھ لگا رہا ہوتا ہے, وہ ہر چیز ایکسپیرینس کرتا ہے. یہ انسان کی, اس کی میں کہتی ہوں ڈیتھ تک یہ جو ہے ایک ٹریٹ ہے, کیوریس رہنا, ہر چیز ایبزارب کرنا. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنی لڑکیوں کو بھی ایک غلط کانسیپٹ دے رہے ہیں, کیونکہ ہم اگر کہیں پہ زیادتی ہو جاتی تو ہم اس کو کہتے ہیں ساس کا گھر ہے ہی سخت, شوہر ہوتے ہی ایسے, تو وہ ایک مینٹالٹی بنتی ہے. مطلب ہم نے اپنے گھروں میں یہ چیز بنا لی ہے کہ ہمارے گھروں سے وہ چیز آتی جا رہی تو اب تک چلتی آ رہی ہے. مطلب ہم نے اس میں کوئی ڈفرینس نہیں لایا, ہم نے مینٹالٹی ڈیولپ کر دی ہے نا, تو وہ ایک نارم اب بن گیا. اور سب کے لیے مشکل بھی ہو, کیونکہ آج کل کی جنریشن میں دیکھ رہے ہیں نا بہت مشکل ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ اسپیشلی گرلز دیکھوں تو ان کو مرد کا پتہ نہیں کیا ایک کوئی بہو لگتا ہے یا کچھ ایسی چیز لگتی ہے کہ بھائی یہ کچھ زیادہ بڑے, پر ہم سوچتے نہیں ہیں کیونکہ آدم علیہ السلام کو دیکھ لیں تو انہیں سے ہی سب کچھ. میں آپ سے کہہ رہی فرسٹ کریشن خدا کی کیا ہے, میں خود فیمیل ہوں, میں نے خود بھی کہیں پر بہت مشکلات کا سامنا بھی کیا ہے. کبھی کبھی ہم نہیں خود کو ریپرزینٹ کر پاتے صحیح سے, یا موقع نہیں ملتا, یہ ہر جگہ ہے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک اسپیسیفکلی ایک قوم کی طرف ہے یا کہیں پہ. میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا کہ کوئی ملک اپنے پرابلمس کو نہیں ختم کر سکتا, اسی طرح کوئی معاشرہ بھی ٹوٹلی برائی کو نہیں ختم کر سکتا. صرف کرنا کیا ہے, ہم نے ایک ڈفرینس دیکھنا ہے اور اپنے آپ کو آگاہ کرنا ہے کہ پرابلم کہاں ہے اور ایڈریس کیسے کرنا ہے اس پرابلم کو. تو یہ بات ہے. اچھا, دوسرا یہ کہ اب ہمارے گھروں میں دیکھا جائے نا تو یہ تو بات ہوگی. دوسرا یہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ عورت مارچ ہوتا ہے, جی, مرد مارچ نہیں ہوتا. آج تک میں نہیں دیکھا کہ مرد کا کوئی مارچ نکلا اور وہ بینرز ہاتھ ان کی بھی رائٹس ہیں, ٹھیک ہے, جس طرح عورتیں جاتی ہیں, عورتیں اپنی رائٹس مانگتی ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ اسلام میں ہمیں اتنی رائٹس نہیں ہیں. تو یہ کیسے سائیکالوجی, اگر آپ دیکھتی ہیں سائیکالوجسٹ ایز اے کویشچن میں آپ کو دے رہی ہوں, تو آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کیسے اس کو آنسر کریں گے کہ اس کا کیسا چینج آئے گا؟ جیسے کہ مرد دیکھیں تو مرد بینرز نہیں اٹھاتے, گھر میں دیکھیں تو وہ اسپیسیفکلی ان کا ہی مین رول ہوتا ہے, بالکل ایسا ان کا ہی مین رول ہوتا ہے. فیمیل جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں, وائفس ہوتی ہیں, گھر سنبھالتی, میں سب مانتی ہوں, بٹ یہ ہے کہ مرد کا مین رول ہوتا ہے, وہ باہر نہیں نکلتے رائٹس کے لیے. ایسا کیا؟ تو دیکھیں نا, اب اگر آپ دیکھیں یہ بڑا ٹرکی سا کام ہے, اور وہ ٹرکی کام کیا ہے, ان عورتوں کو خود بھی, میں اپنا آپ بھی انکلوڈ کرتی ہوں, ہمیں خود بھی نہیں پتا کہ ہم اگر جن سے رائٹ مانگ رہے ہیں تو ہم کنسیڈر کر رہے ہیں کہ مین آر سپیریئر. صحیح ہے, ہم نے ایکسیپٹ کر لیا ہے, صرف مان نہیں رہے. ہاں صحیح. یہ بڑا ٹرک ہے, یہ بڑا ٹرک ہے, اسی لیے مرد بھی خاموش کہ آپ لوگ مجھ سے مانگ رہے ہیں نا رائٹ, تو اٹ مینس آئی ایم آن دا لیول. حالانکہ ان کے ساتھ بھی بڑی ڈسکریمنیشن ہوتی ہے. جب آپ دیکھیں چائلڈ ابیوز کی آپ بات کرتے ہیں تو آپ چائلڈ میں یہ نہیں کہتے گرل چائلڈ, بوائے چائلڈ,
وہ نیوٹرل ہے. بالکل. ٹھیک ہے. تو وہ جو چیز آپ بات کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ وہ دونوں طرف وہ چیز ہو رہی ہے. جو ابیوز ہو رہا ہے وہ دونوں جینڈرز کے ساتھ ہو رہا ہے. تو آپ کہہ دیتے ہیں چائلڈ. یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا کہ جو یہ چیز مارچ شروع ہوا تو اس کا مقصد کیا تھا کہ ہمیں یا تو پھر اتنی، آپ دیکھیں ایسٹ اور ویسٹ میں فرق کیا ہے، اور پھر ہم اسلام میں آپ دیکھیں حضرت عائشہ فقہ پڑھاتی تھیں اصحاب کو، کتنی احادیث ان سے خود جو ہے نا مروی ہیں. بالکل. حضرت عمر جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایپیٹمی تھے کس چیز کے، انصاف کے، عدل کے، ان کے دور میں جو تھیں ام سلیم، وہ جو تھیں بازار کی ایڈمنسٹریشن میں تھیں، ایڈمنسٹریٹو تھیں، وہ ایک قاضی عورت تھیں. تو جو جتنی عورتیں تھیں وہ اس وقت کام کر رہی تھیں لیگلی. ٹھیک ہے. تو اب ہم 19 سینچری کے اگر ناولس پڑھیں، لٹریچر پڑھیں، جو کہ میں نے خود پڑھا ہے، آپ کا بھی اتفاق ہوا ہوگا، تو اس میں آپ دیکھیں تو ان کو اجازت نہیں تھی کتاب لکھنے کی. کتنی ایسی رائٹرز ہیں جو اپنے باپ یا بھائی کے نام سے یا کوئی پین نیم رکھ لیتی تھی. ٹھیک ہے. تو وہاں پر ان کو یونیورسٹی، اچھا ان کا ایک کانسیپٹ ہوتا تھا چائنا میں، یہ جو اب ٹیبل ہے تو اس پر کلاتھ ڈالتے ہیں ڈیکوریشن کے لیے یا ایستھیٹکس کے لیے، لیکن وکٹورین ایج میں آپ کو پتہ ہے وہ کیا کہتے تھے کہ the table has legs and legs should be covered. تو وہ اتنے تنگ ذہن تھے کہ ان کی عورتیں اگر آپ دیکھیں موویز یہاں تک ان کے لباس اور سب کچھ تھا. تو وہ یہ تھا کہ وہ ان کو جانے نہیں دیتے تھے. وہ جو جن رائٹرز نے پڑھا تھا وہ گھر میں چھپ چھپا کر پڑھا تھا، اور وہ بھی اپنے فادر کی وجہ سے. کس نے سپورٹ کیا؟ ایک مرد نے سپورٹ کیا. تو انہوں نے یہاں پر جو تھا ایسٹ میں تو کبھی ایسا کانسیپٹ ہی نہیں تھا. یہ چیز ہم میں برٹش نے ہی ڈالی ہے، اور وہ ہمارے یہاں پر عورت کو دیوی سمجھا جاتا. آپ سیتا کو دیکھیں، پاروتی کو دیکھیں، پڑھیں نا آپ انڈین بکس پڑھیں، آپ وہاں پر تو پوچھتے تھے. اگر آپ اپنے بادشاہ مغل دور کے دیکھیں تو عورتیں آپ دیکھ لیں، نور جہاں نے خود خوشبو بنائی. عطر کا کانسیپٹ کہاں سے آیا یہاں پہ انڈیا میں؟ مطلب ہمارا مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم اپنے کلچر، ہمارا اپنا دین، ہم اس کو فالو ہی نہیں کرتے. ہم نہیں پڑھتے کیونکہ ہمارا جو دین ہمیں بولتا ہے یا ہمارا جو کلچر ہمیں بولتا ہے ہم اس چیز کو دیکھتے ہی نہیں ہیں. یہ سب سے بڑی میرے خیال میں ایک پرابلم ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں، کیونکہ ہم ویسٹرن کو زیادہ دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن کیا کر رہے ہیں، ان کا کیا ہے کیا نہیں، ہماری ساری سوچ اس طرف گئی ہے. تو یہ بھی میرے خیال میں ایک ڈاؤن فال پہ آتا ہے. آف کورس یہ آ رہا ہے کہ ہم میں یہ لگ رہا ہے، دیکھیں ہم انفیریورٹی کمپلیکس میں ہیں. آپ نے سر پہ دوپٹہ پہنا ہے، میں نے پہنا ہے تو یہ بیکورڈ ہے، اور یہ بیکورڈ کہاں سے آ گئے؟ ہمیں کوئی رسپیکٹ دے رہا ہے، بھئی ہماری اپنی ڈریسنگ ہے، ہماری اپنی لینگویج ہے، ہمارا اپنا کلچر ہے، آپ اس کو اسٹڈی تو کریں، آپ دیکھیں تو صحیح. اچھا پھر وہ وجہ بھی نہیں پتا کہ ہم سے نکلی کیسے. آپ کہہ رہے ہیں اچھا اس میں سوشل میڈیا کا بھی بہت رول ہے. صحیح ہم خود سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اگر میں کہوں انفارچونیٹلی دیر از اے لاٹ آف جنک، اور ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں. میں ایک بار ہمارا سیشن تھا بچوں کے ساتھ ہی، یوتھ کے ساتھ اکثر ہوتا رہتا ہے انہیں سوشل میڈیا پہ، تو ہم بات کر رہے تھے. تو میں نے کہا بیٹا دیکھیں، آپ جو اپنی ویڈیو بناتے ہیں ٹک ٹاک پہ ڈالتے ہیں، اس میں کتنے آپ نے فلٹرز لگائے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. پھر آپ پریٹینڈ وہ کرتے ہیں جو آپ ہیں نہیں، تو آپ ایکسپیکٹ کیسے کرتے ہیں کہ وہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ بھی ریئل. بالکل ہماری ایک فیک دنیا میں کسی کو کچھ دے رہی ہوں تو میں کیسے ایکسپیکٹ کر سکتی ہوں کہ اگر میں غلط دے رہی ہوں تو کوئی مجھے صحیح دے گا. صحیح. Whatever I am giving, I'll receive the same thing. ہم تو سیلفش بھی نہیں ہیں. دیکھیں میں سیلفش کو ڈیفائن کرتی ہوں کہ سیلفش ہونا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بارے میں سوچتے ہیں نا، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنی فیملی. فار ایگزامپل میں ہوں تو میں کہوں گی کہ میرے بچے کو اچھا کالج ملے، اچھا ماحول ملے، سب کچھ. یہ میں سیلفش ہوں، میرا بچہ. تو اس کے لیے مجھے کام کرنا پڑے گا کہ میں ماحول میں اچھے کام کروں، کیونکہ اس میں میرے بچے نے آنا ہے. آپ ایک رول ماڈل بن جائیں. میرے بچے نے آنا ہے نا. تو اگر میں جھوٹ پھیلا رہی ہوں، اگر میں غلط کام کر رہی ہوں، تو ظاہر ہے میرا بچہ وہ ریپرکشن میرے بچے نے لینی ہے.
تو اس چیز کو ہم نہیں دیکھتے. تو یہ تھوڑا سا ہمیں اس پر کام کرنا ہے کہ ہم پڑھیں. ہم سوشل میڈیا پہ آ کر دیکھ رہے ہیں, صرف ایبزارب کر رہے ہیں, کنزیوم کر رہے ہیں, ہم زحمت نہیں کر رہے کہ ہم پڑھیں. ہاں, ہمیں پڑھنا چاہیے, ہمیں دیکھنا چاہیے. تو وہ جو ڈفرینسز ہے, اب یہ آپ کا فرض ہے, میرا فرض ہے کہ ہم دیکھیں اسی سوشل میڈیا, وہ کہتے ہیں نا لوہا لوہے کو کاٹتا ہے. ہاں بالکل. تو پھر اسی سوشل میڈیا پر ہم ایسی بات پھیلائیں, ہم ایسی بات کریں کہ ان کو احساس ہو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. اگر ہم فیملی کی طرف آئیں تو فیملی کی طرف تو رول ماڈل ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس بوتھ ہیں, ٹھیک ہے, مگر کچھ ایسے ایشوز آ جاتے ہیں جس کے اوپر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کے پیچھے عورت ہے, کیونکہ آپ نے بولا کہ عورت کی ہی دشمن بن جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس چیز سے ہم کیسے نکلیں گے؟ دوسرا یہ کہ ہمیں اویئرنیس کیسی آئے گی کہ ہم ایک عورت دوسری عورت کو سپورٹ کرے, تو یہ چیز کیسے ہوگی؟ ایکچولی میں نے شروع میں ہی یہ بات کرتی تھی کہ عورت ہی عورت کے لیے جو ہے دشمن بن جاتی ہے. ایکچولی میں بات یہ کہ آج کل ہم جو دیکھتے ہیں کہ گھر ٹوٹ رہے ہیں, تو اس میں بہت سی ریزنس ہیں. یہ بہت بڑی ڈبیٹیبل بات ہے, اس پہ بہت ڈبیٹ ہو سکتی ہے, بٹ جنرلی میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ دیکھیں, اگر فیملیز میں ہنسی خوشی ایک ہسبینڈ وائف رہ رہے ہیں, تو باہر سے ہی کوئی آ کر انوالو ہوتا ہے تھرڈ پرسن, تو وہ تھرڈ پرسن مرد نہیں ہے, وہ عورت ہے. تو اس کو پہلے تو وہ باہر کی عورت کو پتا ہونا چاہیے کہ بھائی آپ دیکھیں کہ جو ہسبینڈ وائف ہیں یا ان کی فیملی ہے, اگر آپ اس میں اپنے آپ کو انوالو کر رہے ہیں تو اس کے نقصانات کیا ہوں گے. ادھر پھر بات یہ آ جاتی ہے کہ ہم نہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پروز اینڈ کونس ہم نہیں دیکھتے کسی بھی چیز کے. دوسرا یہ کہ ہمارے معاشرے میں ایک کانسیپٹ بن گیا نا, جیسے کہ یہ اگر آپ نے کوئی مرد ہے جو کہ سنبھال سکتا ہے 2-3 شادیاں, وہ افورڈ کر سکتا ہے, پہلے وہ خود کو دیکھے تب وہ کرے, اور اگر وہ الگ الگ کہ کانفلکٹ پروڈیوس نہ ہو. لیکن ادھر بھی عورت کو دیکھنا ہے کہ بھائی اگر آپ اپنے آپ کو انوالو کر رہی ہیں تو اس سے پوری کی پوری, اور اس کا زیادہ نقصان جو ہے بچوں پہ ہوتا ہے. اچھا, آپ نے شادیوں کی بات کی, بڑا مزے کا ٹاپک ہے. مرد تو ہمیشہ کہتا ہے کہ کیونکہ ہمارے اسلام نے بھی مرد کو اجازت, میں یہ نہیں بولتی کہ نہیں دیا ہے, بالکل دیا ہے, بٹ یہ ہے کہ ہمارا کانسیپٹ, مطلب میں یہ سمجھتی ہوں اگر مرد جو ان کی پہلی بیوی ہوتی ہے تو اس سے پوچھ کر کریں تو بہتر ہے. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ مرد پوچھتے بھی نہیں, تو یہ بھی ان کو ایک وہ ہوتا ہے کہ ہم سے پوچھا نہیں گیا, پھر انہوں نے دوسری شادی ہوتا ہے نا, ہاں ٹھیک, انہوں نے شادی کر لی, ٹھیک ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں بینگ اے فیمیل, آپ بھی فیمیل ہیں, بینگ اے فیمیل کوئی عورت دوسری عورت کو برداشت نہیں کر پاتی اگر وہ اس کا مطلب ان کے ہسبینڈ کی کیوں نہ ہو, کیونکہ فیمیل کی نیچر ہی ایسی ہے نا, تو یہ چینج نہیں ہو سکتی. اور مرد کہتا ہے کہ نہیں ہمیں 4 شادیوں کی اجازت ہے. تو آپ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, ایسی ہیں فیملیز جن کو میں نے دیکھا ہے وہ بہت 4 بیویوں کے ساتھ وہ بہت اچھے سے رہتے ہیں. اچھا. کیونکہ وہ ان میں دیکھیں ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. اگر فیمیل اس بات کو انڈرسٹینڈ کر رہی ہے کہ مرد کا یہ حق ہے, ٹھیک ہے, اور ہاں دوسرا وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ میرے بھی حقوق پہ کوئی آنچ نہیں آئے گی, وہ بھی پورے ہو رہے ہیں, تو پھر کسی کو مسئلہ نہیں ہوتا. مسئلہ وہاں پر آتا ہے جہاں پر عورت کی ایگو آ جائے, جہاں پر اس کو انسیکیورٹی فیل ہو کہ بھائی میرے تو جو حقوق ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے, تب مسئلہ آتا ہے. اور ہمارے میل بھی پھر کیا کرتے ہیں کہ اگر وہ کسی چیز کو پورا نہیں کر سکتے تب جو ہے وہ پھر وہ بھی ضد میں آ جاتے ہیں کہ بھائی ہم نے کرنا ہے. تو یہاں پر بھی ایک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے فیمیل میں بھی, کہ آپ نے قرآن میں اگر دیکھا تو وہاں پر ہے کہ 4 شادیوں کا مرد کو حق ہے, لیکن اگر وہ نہ سنبھال سکے, وہ نہ پورا کر سکے اس کو, تو ایک بھی کافی ہے حق دے سکے. تو آپ ڈائیلاگس گھر میں کمرے سے لے کر پارلیمنٹ میں یا UN کے سٹیج تک آپ کوئی چیز کام نہیں آتی سوائے ڈائیلاگ کے اور انڈرسٹینڈنگ کے. تو عورت کو بھی یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ بھائی اگر آپ کے مرد یہ کر سکتے ہیں, افورڈ کر سکتے, تو کتنی ہی عورتیں ہیں جو کہ جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا, یا وہ بیوہ ہوتی ہیں. اب دیکھیں یہاں پر پھر آپ کو نظر نہیں آتا, تو پھر ان کو دیکھنا چاہیے. اور جو عورت آ بھی رہی ہے اگر وہ سیکنڈ ہے تو وہ بھی یہ نہ کرے کہ دوسرے کا حق. تو یہاں پر عورتوں کو دونوں طرف سے سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ نے بات کی نا کہ کچھ ایسی ہوتی ہیں نا کہ ان کو انسیکیورٹیز تو نہیں ہوتی, بٹ یہ ہوتا ہے کہ ان کا حق پورا نہیں ہو رہا ہوتا.
تب ان کا مرد جا کے جی دوسری شادی کر بالکل. لیتا ہے, وہ پہلی بیوی پوری نہیں کر پاتا, دوسری شادی کر لیتا ہے, تو یہ بھی ایک قسم زیادتی ہوتی تو ہے. یہ مرد کی طرف سے. اب یہاں پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ بالکل عورت غلط ہے, یہاں پر ہم مرد کو تھوڑا سا کریڈٹ دیں گے اس غلطی کا کہ آپ دیکھیں, کیونکہ عورت کو اب دیکھیں یہاں سے مینٹیلٹی شروع. عورت کو کیا چاہیے؟ صرف سیکیورٹی, اس کا کھانا, سیکیورٹی, یہی چیز, وہ سیف فیل کرے. تو یہی ہے عورت کے مارچ کا بھی مقصد یہی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ مرد اس کو سیکیور کرے. بس ہمارے لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اصل میں ہم مانگ کیا رہے ہیں. انداز ہوتا ہے ہر چیز کا, تو وہ یہی مانگے کہ مرد کے معاشرے میں ہمیں سیکیورٹی ملے. اس میں پھر وہ جنڈر ایکوالٹی کی بات آ جاتی ہے نا. یہ بات جو اب آپ نے کی ہے نا, دس از دا پوائنٹ اینڈ دس از ویری امپورٹنٹ. ایک ہوتا ہے ایکویٹی, ایک ہوتا ہے ایکویلٹی. تو اگر آپ نے ایکویلٹی مانگنی ہے نا, تو پھر اگر مرد لائن میں کھڑا ہے نا یوٹیلیٹی اسٹور کے آگے, تو آپ بھی کھڑی رہیں گی. پھر آپ کہتی ہیں کہ ہمیں آگے. پھر یہ ایکویٹی کہ تھوڑا سا پریویلیج, تو ہم ایکویٹی کی بات کریں, ایکویلٹی کی نہ کریں. کیونکہ آپ کا جو جتنا مطلب پاکستان میں 48.5 سم تھنگ جو ہے پاپولیشن عورتوں کی ہے, اور پھر مرد یہاں پر زیادہ ہے. تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا جتنا کوٹا بنتا ہے اور جس جگہ پر آپ فٹ آتی ہیں, آپ اتنی ہی بات ضرور کریں. تھینک یو سو مچ حمیرہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اسی طرح ہمارے پوڈ کاسٹ کو دیکھتے رہیے. مزید ویڈیوز کے لیے ہمیں لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے. اللہ حافظ.